अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए, हर शर और हर फितने, हर बुराई से बचा कर रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला इस रमज़ान में हम सब की बेहतरीन मग़फ़िरत फ़रमा दे, अपना ख़ास करम, अपनी ख़ास बरकतें और अपने ख़ास रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब से राज़ी हो जाए, हम सब की छोटी छोटी कोशिशें कबूल कर ले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला की तौफ़ीक से आज हम 19वें पारे का आगाज़ कर रहे हैं। पारा नंबर 19 का पहला रुबा सूरतुल फ़ुरक़ान की आयत नंबर 21 से लेकर आयत नंबर 77 तक है। सूरतुल फ़ुरक़ान मक्की सूरत है। मुशरिकीन मक्का ईमान नहीं ला रहे थे और उनका बस एक ही मुतालबा था कि कोई हिस्सी मुअज़्ज़ा लाओ जिसको हम अपनी आंखों से देखें। और फिर उनका एक एतराज़ ये भी था कि तुम इंसान क्यों, फ़रिश्ता क्यों नहीं हो? अगर फ़रिश्ता होते तो ज़रूर ईमान लाते। और फिर उनका ये भी मुतालबा था कि अल्लाह सुब्हाना ताला खुद आए और हमें कहे कि ये मेरा रसूल है तो ईमान लाएंगे। हालांकि ईमान बिल गैब लाना होता है, गैब में ईमान लाना ही कबूल होता है ना। अगर ये अल्लाह को देख कर ईमान लाएंगे तो इसमें कौन सा कमाल है? वो तो क़यामत के दिन सभी ईमान ले आएंगे ना, क्योंकि उस दिन गैब गैब नहीं रहेगा। इस दुनिया में हमारी यही आज़माइश है कि हम इस कायनात पर गौर व फ़िक्र करें और अंबिया कराम की तालीमात के ज़रिए गैब पर ईमान लाएं। अगर दुनिया ही में गैब दिखा दिया जाता तो फिर आज़माइश कैसे होती? लिहाजा ये अल्लाह सुब्हाना ताला की हिकमत तख्लीक और मशीयत तकवीनी के ख़िलाफ़ है कि पहले ही बता दिया जाए कि जी ये देख लो गैब, ये जन्नत देख लो, ये जहन्नुम देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफ़ुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा। जो लोग हमारे हुजूर पेश होने का अंदेशा नहीं रखते, यानी यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं क्यों ना फरिश्ते हमारे पास भेजे जाए, फिर हम अपने रब को देखें। बड़ा घुमंड ले बैठे ये अपने नफ्स से और अपने नफ्स में और हद से गुजर गए ये अपनी सरकशी में। यौम यरौनल मलाइकता ला बुशरा यौमइज़िल लिल मुजरिमीना व यक़ूलूना हिजरम महजूरा। जिस रोज़ ये फरिश्तों को देखेंगे और मुजरिमों के लिए किसी बिशारत का दिन ना होगा, यानी फरिश्ते अजाब लेकर आ जाएंगे, तौबा का मौका ना होगा, तो खुशखबरी कहाँ से होगी इनके लिए? वो चीख उठेंगे कि पनाह खुदा की, और जो कुछ भी इनका किया धरा है उसे लेकर हम गुबार की तरह उड़ा देंगे। ईमान न होने की वजह से, फिर कुफर, दिखावे और रियाकारी की वजह से इनके अमाल कबूल ना होंगे। बस वही लोग जो जन्नत के मुस्तहिक हैं उस दिन अच्छी जगह ठहरेंगे और दोपहर गुजारने का उम्दा मुकाम पाएंगे, यानी जन्नती बुलंद दर्जों में और आला बाला खानों में अमन व अमान के साथ, राहत व आराम के साथ ऐशो इशरत में होंगे। मुकाम अच्छा होगा, मंजर दिल पसंद होगा, जगह अच्छी होगी, मंजिल मुबारक होगी, सोने बैठने रहने सहने का आराम होगा। आधे दिन में जन्नतियों का हिसाब हो जाएगा, अल्लाहुम्मा हिसाबन यसीरा। और दोपहर को जन्नत में सोएंगे। कहा जाता है मछली उन्हें सबसे पहले पेट भरकर खिलाई जाएगी। रब्बना जालना मिनहुम। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इनमें शामिल फरमा ले, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आसमान को चीरता हुआ एक बादल
اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہ صرف رحمان ہی ہوگا اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان ہاتھ چبائے گا، یعنی کفر اور شرک کرنے والے جو ہیں وہ غصے سے اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور وہ کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، یعنی میں ایمان لایا ہوتا، اس کی مدد کی ہوتی۔ ہائے میری کمبختی، ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ انسان جو ہوتا ہے وہ دوست کے عقیدے پر ہوتا ہے اور وہ یہی کہے گا کہ کاش میری یہ صحبت نہ ہوتی اور میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تو آج میرا ان کے ساتھ انجام ہوتا۔ پھر وہ کہے گا کہ اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی، یعنی قرآن پر ایمان نہ لایا۔ آج موقع ہے کہ شعوری ایمان لایا جائے اور عمل کیا جائے۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، یعنی دغا دینے والا نکلا، یعنی اس کے وعدے سارے جھوٹے نکلے اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم کے لوگوں نے تو اس قرآن کا مذاق بنا لیا تھا، اسے چھوڑ دیا تھا۔ یعنی اگر صرف قرآن خوانی کے لیے یا مردوں کو بخشوانے کے لیے اس کو پڑھنا تو سیکھ لیا تھا الٹا سیدھا، بس وہی قرآن ختم کرتے رہتے تھے، کسی نے، زیادہ تر لوگوں نے نہ اس کا ترجمہ سیکھا، نہ اس کا فہم، نہ اس کے معنی اور نہ ہی عمل کیا۔ اے محمد، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی کرنے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، سنت ہے کہ ہمیشہ انبیاء کرام کے دشمن کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ اہل ایمان کا ایمان جو ہے وہ جانچا جا سکے، ان کا صبر و برداشت دیکھا جائے، ان کی دین کے لیے دی جانے والی جو قربانیاں ہیں وہ دیکھی جائیں، ان کی استقامت کو دیکھا جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دیکھی جا سکے۔ اگر جنت کا راستہ جو ہے وہ آسان ہوتا تو سبھی چل پڑتے، پھر آزمائش کیسی ہوتی، امتحان کیسا ہوتا؟ جنت کا راستہ آزمائشوں اور کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، ناپسندیدہ چیزوں سے بھرا ہوا ہے، یعنی ناپسندیدہ چیزوں نے اسے گھیر رکھا ہے، جبکہ جہنم میں جانے والا راستہ جو ہے وہ بہت ہی پسندیدہ چیزوں کے ساتھ بھرا ہوتا ہے۔ اب شکر بقا کے ایک اور اعتراض کا ذکر آ رہا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، منکرین حق کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتارا گیا، یعنی آہستہ آہستہ کیوں نازل ہو رہا ہے، 23 سال کیوں لگے؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، یعنی تم آہستہ آہستہ عمل کرتے رہو اور نئی احکامات جو ہیں وہ آتے رہیں۔ پہلے آسان احکامات آئے، تم نے ان پر عمل کیا، پھر تھوڑے سے مشکل آگے، ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے، اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یعنی کوئی عجیب سا سوال لے کر آئیں، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ یعنی جب قرآن کی آیات جو ہیں وہ حالات کی مناسبت سے نازل ہوتی تھیں، جیسے کہ تیمم کے لیے مطلب پانی نہیں مل رہا تھا وضو کے لیے، تو واقعہ افک میں آئے گا کہ اس وقت تیمم کے احکامات آگے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا ایمان بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے، حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جو لوگ اوندے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ جو ہے وہ حد درجہ غلط ہے۔ اب ان انبیاء کرام کا ذکر آ رہا ہے جن کی نافرمان قوموں پر عذاب آئے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے،
آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا، یعنی آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا، جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی دنیا میں بھی عذاب ملا اور آخرت کا بڑا عذاب تو بھی باقی ہے۔ اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرسی، انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا اپنے نبی کو، اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آخر کار ہر ایک کو ہم نے غارت کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، یعنی قوم لوط کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا، مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع نہیں رکھتے تھے، یعنی ان کا عقیدہ آخرت جو ہے وہ درست نہیں تھا۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے دور ہی کر دیا ہوتا اگر ہم اس کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دے کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ خواہش نفس کو معبود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کے برخلاف اپنی مرضی کی جائے، اپنی خواہشات کے مطابق چلا جائے، یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ کیا تم ایسے شخص کو رائے راست پر، ہدایت پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ یعنی تاریکی پھیلاتا ہے، یعنی رات لاتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا، یعنی ہمیشہ رات رہتی۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، یعنی کتنی بڑی نشانی ہے ان مشرکوں کے لیے، ایمان نہ لانے والوں کے لیے، کہ کس طرح وقت پہ سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ ایک رب ہی یہ سب کرتا ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو کون کرتا؟ پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، یعنی تم معاش کرتے ہو، کام کاج کرتے ہو دن میں، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، یعنی بارش سے پہلے ہوائیں آتی ہیں، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے سے زندگی بخشے، تاکہ پھر سبزہ اگائے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرتا ہے۔ یعنی پانی کا جو سائیکل ہے اگر اس پر ہی غور کر لے تو انسان دھنگ رہ جائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، اور سبق تب بھی لیں جب غور و فکر کریں۔ یعنی برف کے جو تودے ہوتے ہیں وہ پہاڑوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ کرتا ہے، پھر ضرورت کے مطابق برف پگھلتی ہے اور آہستہ آہستہ پانی نیچے نہروں، جھیلوں، دریاؤں اور سمندروں میں آتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ ہمارا رب کرتا ہے۔ کہا جا رہا ہے فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک خبردار کرنے والا نذیر اٹھا کھڑا کرتے، بس اے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو، کیونکہ عبداللہ بن ابی کہہ رہا تھا کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کو لے کر اس کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مزید نعمتوں کا ذکر ہے، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ و شیریں اور دوسرا تلخ و شور یعنی کڑوا، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ
حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈ مڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ دونوں پانی آپس میں ملتے نہیں، دونوں انسان کے فائدے کے لیے ہیں اور دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے، یعنی یہ سب رشتے بنائے۔ تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو کہ نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اے محمد، تم کو تو ہم نے بس ایک خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، یعنی ایمان لے آئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے محمد اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان میں ہے، پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ رحمان کے نام سے بدکتے تھے، تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے، کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ بڑا مبارک ہے وہ جس نے آسمان میں برج یعنی ستارے بنائے اور اس میں ایک چراغ یعنی سورج بنایا اور ایک چمکتا چاند روشن کیا۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، یعنی ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ اب عباد الرحمن کی صفات آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں سلاما، تم پر سلام ہو، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، اس کا عذاب تو جان لیوا ہے، وہ تو بڑا ہی برا مقام اور برا ٹھکانہ ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ قیامت کے روز اسے مسلسل عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ وہ کسی لغو چیز پر جب ان کا گزر ہو جائے تو شریف لوگوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، یعنی قرآن کو غور سے سنتے ہیں۔ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، یعنی انہیں بالا خانے عطا کیے جائیں گے، ادب و سلام سے ان کا استقبال ہوگا، یعنی سب جنتی
اور فرشتے جو ہیں وہ انہیں سلام کریں گے، انہیں دعائیں دیں گے۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر، ہمیشہ رہنے کا مقام، اور کیا ہی خوبصورت ہے وہ ٹھکانہ۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، اے محمد لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے، یعنی میرے رب کو تمہاری کیا ضرورت پڑی ہے اگر تم اسے نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، یعنی ایمان نہیں لائے ہو، حق کا انکار کر دیا ہے، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی، یعنی مشکل ہو جائے گی۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے اگر ہم آج شعوری ایمان لا کر عباد الرحمن بنیں گے، وہ والی صفات جو عباد الرحمن میں یہاں بتائی گئی ہیں آیات میں وہ اپنائیں گے تو ہم اپنا ہی فائدہ کریں گے، جنت کے اعلیٰ بالا خانے پائیں گے۔ دیکھیں ایک بندہ مومن جب آزمائشوں کے بعد ہر طرح کے کھوٹ سے پاک ہو جاتا ہے، سارا انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، چھوٹی موٹی تو کمی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ وہ بھی صاف ہوتی جاتی ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ ایک وقت ضرور آتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ پھر اطمینان اور سکون سے گزرنے لگتی ہے۔ اگر وہ مزید ہر طرح کی کمی کوتاہیوں سے بچتا ہوا آگے چلتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آزمائشیں نہیں آتی، تب ہی جب وہ کوئی کمی کوتاہی کر بیٹھتا ہے تو چھوٹی موٹی آزمائش آ بھی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری بالکل ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اللہ کو نقصان نہیں کرتا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، جلدی چمٹ جانے والا جو عذاب ہے اس میں وہ مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، اپنی ہی آخرت بچاتا ہے، اور اگر ایمان نہیں لائے گا تو کبھی ختم نہ ہونے والے عذاب سے اور دنیا میں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عباد الرحمن والی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پارہ نمبر 19 کا پہلا ربع سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 21 سے 77 تک ہے، عمل کے پوائنٹس نوٹ کر لیجئے۔ آیت نمبر 21، ہمیں فخر و تکبر اور ہر طرح کی سرکشی سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 22 سے لے کر 29 تک ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ایمان کی حالت میں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قیامت کا دن بڑا ہی سخت ہوگا۔ اس دن من گھڑت معبود اور شیطان بالکل کام نہ آئیں گے، لہٰذا ہم نے اس دنیا میں ان کی پیروی سے بچنا ہے، صرف ایک اللہ کی اطاعت کرنی ہے تاکہ اس دن اللہ ہمارا مددگار ہو اور ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ آیت نمبر 30، ہمیں قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے تاکہ ہمارے رسول کو ہمارے خلاف گواہی نہ دینی پڑے، کیونکہ ان کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہوگا کہ وہ ہمارے بارے میں کہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آیت نمبر 32، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، خواہ وہ فیصلہ ہمیں کتنا ہی ناپسند ہو۔ آیت نمبر 35 سے لے کر 42 تک ان آیات میں نافرمان قوموں کا ذکر ہے، ہمیں ان جیسے اعمال سے بچنا ہے تاکہ جس طرح کا عذاب ان پر آیا ہم اس پکڑ سے بچ سکیں۔ آیت نمبر 43 اور 44، ہم نے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ خواہش نفس کو معبود بنانا بھی شرک ہوتا ہے۔ آیت نمبر 45 سے لے کر 62 ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، ان نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی بجائے، اللہ کی اطاعت کرنے کی بجائے وہ شرک کرتا ہے۔ آیت نمبر 63 سے لے کر 76 تک
ان آیات میں عباد الرحمن کی صفات بتائی جا رہی ہیں اور ان کا خوبصورت جو ہے وہ انجام بتایا جا رہا ہے۔ ہمیں ان صفات کو اپنانا ہے۔ یہ صفات یہ ہے، نمبر 1 زمین پر نرم چال چلتے ہیں، نمبر 2 جاہلوں سے نہیں الجھتے، نمبر 3 وہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کرتے ہیں، نمبر 4 دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، نمبر 5 فضول خرچی نہیں کرتے، نہ ہی بخل کرتے ہیں بلکہ اعتدال پر قائم رہتے ہیں، نمبر 6 شرک نہیں کرتے، نمبر 7 کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، نمبر 8 زنا نہیں کرتے، نمبر 9 جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے یعنی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، نمبر 10 لغو سے بچتے ہیں یعنی فضول بیہودہ باتیں نہیں کرتے، دل آزاری والی باتیں نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، نمبر 11 قرآن کو غور سے سنتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ساری جو صفات ہے اپنے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔